نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حضرات گرامی زیوکار علماء اکرام بزرگوں اور دوستوں، بس آدھی آواز کھول دے. پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، تھوڑے اس گاؤں دے اندر برادر محترم مجاہد اسلام قاری محمد آصف عسکری صاحب حافظہ اللہ دی محبت بری دعوت تے پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. بحمد اللہ تعالی آج دا پروگرام پیغمبر انقلاب کانفرنس بڑی ہی کامیابی اور کامرانی دے نال اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے. جس مقصد اور جس لگن اور جس تمنا، جس آرزو، جس خواہش دے نال محترم قاری صاحب اور انہاں دے رفقا نے اس بزم نو سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی پیغمبر انقلاب کانفرنس دی سبب اور اس دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی مسلک اہل حدیث دی دعوت نو اس علاقے اندر مزید انقلابی بنا دے. غور کیجیے، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ فرمائیے. بس 10-15 منٹ انشاءاللہ تسی برداشت کرو. مینوں گلا جدوں تک نہیں کسی روٹین تے آندا کر لو گے نا انشاءاللہ برداشت. ہاتھ کھڑے کرو جنہ برداشت کرنا ہے. 5 ساتھی نے باقی گڑبڑ ہے کوئی. انشاءاللہ 10-15 منٹ تسی برداشت کرو، پھر انشاءاللہ کوئی 2-2.5 گھنٹے تے تانوں نہیں میں ہلن دیتا، کیونکہ نام اللہ عثمانی صاحب دا تو میرا نام برابر لکھا ہے. انہاں کہ پہلا اپنا ٹائم ارلی سائڈ تو سجے بنے لا لینا ہے، پھر اگے کھبے بنے نام اللہ عثمانی صاحب شروع کر دینا. چلو بہرحال
जी PTI इमरान खान की पार्टी है ना, छोटी दुनिया, जो कोई बैठा तो नाराज ना हो जाओ, ए जरा चुप रहन, गौर कीजिए, तवज्जो फरमाइए। अहले इस्लाम अंदर कई एक गिरोह और कई एक फिरक बन चुके हैं, क्योंकि जामे तुरमजी अंदर हदीस है, मेरे तुहाडे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 गिरोह अंदर तकसीम हो जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। फरमाया सारे दे सारे गिरोह जहन्नम अंदर जाएंगे, सिर्फ एक गिरोह, एक जमात जन्नत अंदर जाएगी। ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, और आप दी हदीस अंदर कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि अल्लाह दी रहमत व फजल ना आलुल हदीस का अकीदा है कि जो बात सही सनद दे नाल मुस्तफा तो साबित हो जाए, कायनात तो गलत हो सकती है, मुहम्मद मुस्तफा दी हदीस अंदर कोई शक नहीं है। रसूलुल्लाह खबर बयान फरमा के आपने फरमाया मेरी उम्मत अंदर 73 गिरोह बन जाएंगे। इसका मतलब है कि 73 गिरोह बन के रहणगे। जिहड़ा आज कहता जी उम्मत को फिरकों में तकसीम ना करो, उम्मत फिरकों में तकसीम क्यों हो रही है? असी भी आने फिरकियां उम्मत तकसीम नहीं होनी चाहिए। उम्मत कुरान और हदीस ना जुड़ के रहे तो फिरकियां तकसीम नहीं हो सकती। लेकिन जितने फिरके बन चुके ने और बनते रहणगे, ये बननगे क्योंकि महबूब फरमा के मेरी उम्मत अंदर 73 गिरोह बन जाएंगे। हुण अगला सवाल है कि 73 गिरोह हकते होंगे, जबकि मौजूदा दौर अंदर जितने गिरोह उम्मत मुसलमान अंदर बन चुके, हर गिरोह का दावा है कि असी हकते हाँ, हर गिरोह का दावा है कि असी हदायते हाँ, हर गिरोह का दावा है कि साढ़े पास हकानियत का अकीदा मौजूद है। क्या हर एक गिरोह अपने दावे ते सच्चा है? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हर गिरोह अपने अपने अकीदे नजरिए ते खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह अपने अकीदे नजरिए ते खुश है, खा गुमराह अकीदे नाल ताल्लुक क्यों नहीं रख रहा, खा उसके अकीदे अंदर शिरक और कुफर मौजूद क्यों नहीं, खा उसके अमल अंदर जलालत और बिदात और गुमराही मौजूद क्यों नहीं। हर गिरोह इस नजरिए ते खड़ा है कि मैं हक ते हाँ। आइए गौर कीजिए, हर गिरोह का अकीदा और नजरिया है असी हक ते हाँ, लेकिन पैगंबर रहमत दी हदीस कह रही है उन अंदरों एक गिरोह जन्नत अंदर जाएगा, बाकी जहन्नम अंदर जाएंगे। तो आइए हक वाले गिरोह की अलामत क्या है, हक वाले गिरोह को पहचानिए, हक वाले गिरोह की तरफ अपने कदम बढ़ाइए, ताकि असी जहन्नम तो बच के जन्नत अंदर जा सकिए। और सुनिए, जितने भी गिरोह मुल्क पाकिस्तान अंदर उम्मत मुसलमान दे मौजूद ने, हर एक दा दावा है कि मैं हक ते हाँ, लेकिन अल्लाह दी रहमत और फजल दे नाल और कुरान और सुन्नत दे दलाइल दी रोशनी अंदर कहने लगा, तमाम गिरोहों के अंदरों अगर हक और हदायत ते आज भी कोई गिरोह खड़ा है, उस चीज ते अगर आज कोई गिरोह खड़ा है जो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के सीने ते नाज़िल किया है, नुज़िला अला मुहम्मद वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, जो अल्लाह ने हक हदायत पैगंबर दे सीने ते नाज़िल किया, अगर उस हक और हदायत ते आज कोई गिरोह खड़ा है, वो सिर्फ रब दी जमीन ते आलुल हदीस है। और याद रखिए, अहले हदीस फिरका नहीं है। कोई कह सकता है कि हजरत अहले हदीस फिरका क्यों नहीं? लोग आंदे ने बरेलवी फिरका है, देवबंदी फिरका है, शिया फिरका है, अहले हदीस फिरका है। सुनिए अहले हदीस ते जवानों बुजुर्गों बूढ़ो, मेरे पैगाम ते गौर कीजिए, अहले हदीस फिरका नहीं है, क्योंकि फिरका वो होंदा है जड़ा असल तो कट जाए, फिरका वो होंदा है जड़ा कुरान तो कट जाए, फिरका वो होंदा है जड़ा हदीस तो कट जाए, फिरका वो होंदा है जड़ा पैगंबर दी सुन्नत तो कट जाए, फिरका वो होंदा है जड़ा हदीस से रसूल तो पीछे हट जाए। अहले हदीस फिरका नहीं है, बल्कि अहले हदीस अल्लाह दी जमीन ते हक दी जमात का नाम है। अहले हदीस हक दी जमात का एक सिफाती नाम है। कोई कह सकता है फिरका क्यों नहीं है? मैं कहा करना कि कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाते ने अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती ना पकड़िए, फिरका ना बनिए। क्या माना है इस आयत का? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि,
जमीयम वला तफर्रकू, फरमाया रब दी रस्सी नू मजबूती ना पकड़िए, फिरके अंदर मत तकसीम होइए। ये आज समझा रही है जेड़ा रब दी रस्सी नू पकड़ के खड़ा है वो फिरका नहीं है, फिरका वो है जिसने रब दी रस्सी नू छोड़या है। मैं सवाल करना चाहना, बड़े अदब एहतराम ना गुजारिश करांगा, जिस मकतबा फिक्र ना भी ताल्लुक होए, मेरे इस मजलिस अंदर, इज्तिमा अंदर और इस कॉन्फ्रेंस अंदर तशरीफ फरमा हो, खुले दिल ना मेरे पैगाम ते गौर कीजिए, अपने दिलो दिमाग अंदर ठंडे दिल ना मेरे पैगाम नू जगह दीजिए और फिर गौर कीजिए। फिरका बरीयत दी दावत नहीं है, इंतशार दा पैगाम नहीं है, बल्कि हक और हदायत दा पैगाम देना चाहना। उम्मत नू कुरान और सुन्नत दे रास्ते ते जोड़ने दा पैगाम दे रहा। कुरान कहंदा है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फरमाया अल्लाह दी रस्सी नू जेड़ा मजबूती ना पकड़ ले वो फिरका नहीं है। मैं दावा कीता है अहले हदीस फिरका नहीं है, बल्कि अहले हदीस रब दी जमीन ते हक दी जमात दा नाम है। अहले हदीस रब दी जमीन ते हक वाले गिरोह दा सिफाती नाम है। रब कह रहे हैं और अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती ना पकड़िए, फिरका ना बनिए। अहले हदीस फिरका क्यों नहीं? क्योंकि अहले हदीस ने अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती ना पकड़ लिया। अल्लाह दी रस्सी तो मुराद क्या है? अगर तो अल्लाह दी रस्सी तो मुराद फिका हनफी है, कोई दलील पेश कीजिए। अगर अल्लाह दी रस्सी तो मुराद फिका हनफी दी किताब हदाया है, कोई दलील पेश कीजिए। अगर फतावा आलमगीरी है, कोई दलील पेश कीजिए। अगर फतावा कादी खान है, कोई दलील पेश कीजिए। अगर फतावा शामी है, कोई दलील पेश कीजिए। अगर अल्लाह दी रस्सी तो मुराद उलमा देवबंदी लिखी हुई कुतुब ने, तो कोई दलील पेश कीजिए। अगर अल्लाह दी रस्सी तो मुराद अहमद रजा खान साहब दी लिखी हुई कुतुब ने, कोई दलील पेश कीजिए। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती ना पकड़िए और फिरके अंदर मत तकसीम होइए। जेड़ा रब दी रस्सी नू पकड़ लैंदा है वो फिरका नहीं होंदा। अल्लाह दी रस्सी तो मुराद अगर फिका हनफी है, दलील लाइए। अल्लाह दी रस्सी तो मुराद अगर फिका शाफी है, दलील पेश कीजिए। अगर फिका मालकी है, दलील पेश कीजिए। फिका हम्बली है, दलील पेश कीजिए। फिका जनाब अली, फिका जाफरी है तो दलील लाइए। जाइए पूरी कायनात के अंदर, जाइए हर आलिम के पास दलील का सवाल कीजिए। हजरत अल्लाह दी रस्सी तो मुराद अगर तो जनाब अली फिका हनफी मालकी शाफी हम्बली जाफरी है, दलील लाइए। मैं पूरी दयानतदारी ना कहने लगा, हर मकतबा फिक्र दे आलिम दे पास जाइए। कोई नहीं कहेगा अल्लाह दी रस्सी तो मुराद फिका हनफी है, कोई नहीं कहेगा अल्लाह दी रस्सी तो मुराद फिका शाफी है, कोई नहीं कहेगा अल्लाह दी रस्सी तो मुराद फिका हम्बली है, कोई नहीं कहेगा अल्लाह दी रस्सी तो मुराद फिका जाफरी है, फिका हम्बली है। आइए अल्लाह दी रस्सी तो मुराद फिर क्या है? अल्लाह दी रस्सी तो मुराद अल रब दा कुरान है। अल्लाह दी रस्सी तो मुराद मेरे मुहम्मदी हदीस है। और कुरान और हदीस नू रब दी जमीन ते अगर कोई थाम के बैठा है, अगर कुरान और हदीस दी कोई दावत लेके बैठा है, अगर कुरान और हदीस दा कोई पैगाम दे रहा है रब दी जमीन ते, वो सिर्फ आलुल हदीस है। आलुल हदीस तो इलावा कोई रब दी रस्सी नू पकड़ के बैठा कोई नहीं। और अल्लाह दी जड़ी रस्सी है ना, इसका एक सिरा अल्लाह दे हाथ अंदर है, एक सिरा अल्लाह दे हाथ अंदर है। उस रस्सी नू पकड़ के बैठा रब दी जमीन ते तो सिर्फ आलुल हदीस है। किसी ने दावत दी है फिका हनफी दी, किसी ने शाफी दी, किसी ने मालकी दी, किसी ने हम्बली दी, किसी ने जाफरी दी। रब दी जमीन ते वाहिद आलुल हदीस है जिसने दावत दी है या रब दे कुरान दी दावत दी है या मेरे मुहम्मद दी हदीस दी दावत दी है। कुरान कह रहे जड़ा रब दी रस्सी नू मजबूती ना पकड़ ले ओ फिरका, उची बोलो ओ फिरका। जड़ा रब दी रस्सी नू मजबूती ना पकड़ ले ओ फिरका। ते रब दी रस्सी नू मजबूती ना पकड़ के कौन बैठा है? उची बोलो जरा। रब दी रस्सी नू किसने पकड़िया? कुरान और हदीस की दावत नू थाम के कौन बैठा है? रब दी जमीन ते अहले हदीस है जड़ा उस रस्सी नू थाम के बैठा है। फिर मैं कह सकना अहले हदीस फिरका नहीं है। अहले हदीस हक दी जमात दा सिफाती नाम है। आंदे तुसी अहल हदीस क्यों आंदे हो? अपने आप नू कहलांदे हो अहल हदीस ते ओ सन मुहद्दिसीन जिन्हां नू 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख अहदीस याद सन, जिन्हां अहदीस दी किताबां लिखियां ने, ओ अहल हदीस सन। तुसी अहल हदीस कादे हो? तुहानू याद कख भी नहीं। तुहाडा कोई जिमीदारा करदा ते ओ भी अहले हदीस, कोई रेहड़ी लांदा ते ओ भी अहले हदीस, कोई फैक्ट्री च काम करदा ते ओ भी अहले हदीस, किसी ने टेंट सर्विस की दुकान बनाई है तो वह भी अहले हदीस,
تسی سارے اہل حدیث ہو، تمہوں حدیثاں یاد بھی کوئی نہیں، اہل حدیث کیوں؟ میں کہا سنیے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے اہل حدیث دی دو اقسام نے. کتنی اقسام؟ دو اقسام نے. ایک قسم اہل حدیث دی ہوئے جنہوں نے احادیث نو پڑھیا ہے، احادیث نو یاد کیتا ہے، احادیث نو تحریر کر کے لکھ گئے محدثین اکرام. ایک اہل حدیث دی قسم محدثین نے جنہوں نے احادیث نو پڑھا، یاد کیا، لکھا، احادیث تے عمل کر گئے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے اہل حدیث دی دوسری قسم حدیث تے عمل کرنے والے. ہر حدیث تے عمل کرنے والا، خواہ اس نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کوئی حدیث دی کتاب باقاعدہ کسی استاد دے سامنے بیٹھ کے نہ پڑھی ہوئے، لیکن حدیث جدوں دے سامنے پہنچ جائے پھر جناب علی اس کا ایک ہی عمل ہوتا ہے، انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سننا توجہ فرمانا. کہنے لگے تسی اہل حدیث کیویں ہو؟ تہاڈا تے ہر بندہ اہل حدیث کہلاندا وے. میں کہا سنیے سی اہل حدیث اس واسطے ہاں کہ اسی محمد مصطفیٰ دی حدیث تے عمل کرنے ہاں. حدیث سان تو بعد پھر اسی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ بزرگوں نے فرمایا، امام نے فرمایا، پیر نے فرمایا، پھر اسی بزرگ تے امام تے پیر پیش نہیں کر دے. پھر اسی ایک ہی اعلان کرنے ہیں، جان جا سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ دی حدیث نو نہیں چھوڑاں گے. میں کہا اسی اہل حدیث تام کہ اسی حدیث تے عمل کرنے ہاں. تے تسی آندے ہو کہ تسی حدیث نو پڑھیا نہیں، یاد نہیں کیتا، تسی حدیث دیاں کتاباں نہیں لکھیاں، تسی اہل حدیث کیوں جے؟ تے میں بھی پھر پوچھ سکنا تسی حنفی کیوں؟ تسی فقہ حنفی دیاں کتاباں پڑھیاں نے ساریاں؟ تہاڈا بھی تے ہر بندہ کوئی ریڑھی لاندا تے او بھی حنفی، کوئی زمیندارا کردا تے او بھی حنفی، کوئی مل چ کام کردا تے او بھی حنفی. تسی حنفی کیوں کہلاندے ہو؟ تسی بریلوی دیوبندی کیوں کہلاندے ہو؟ ریڑھی باندھ بھی تہاڈا بریلوی کہلائے، فیکٹری دا ملازم بھی تہاڈا دیوبندی کہلائے، کیوں ہے حنفی بریلوی دیوبندی؟ کیا اس نے فقہ حنفی دی تمام کتب یاد کی تیاں نے؟ کہنے لگے نہیں. میں کہا پھر حنفی کیوں؟ ساڑھا بھی تو حق بڑھتا نا اسی پوچھ سکنے ہیں وہ حنفی کیوں ہے جڑا بریلوی کہلاندا ہے؟ کیا انہیں امام محمد رضا خان صاحب دی ساری کتب نو پڑھیا، انہوں نے یاد کیتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں کہا پھر بریلوی کیوں؟ دیوبندی نے کیا علماء دیوبندی ساری کتاباں پڑھیاں نے، انہوں یاد ہے؟ نہیں. تو میں کہا پھر دیوبندی کیوں؟ کہنے لگا حنفی تام ہے کہ امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے اور جتنے فقہ حنفی دے مسائل نے، عقائد نے، فقہ حنفی دے مطابق اس دا عقیدہ ہے، فقہ حنفی دے مطابق جڑے مسائل فقی نے انہاں تے عمل کر رہے ہیں، وہ تا حنفی ہے. جڑا دیوبندی ہے اس نے علماء دیوبندی کتب نو پڑھیا نہیں، یاد نہیں کیتا، لیکن علماء دیوبند عقیدے تے قائم ہے، اس وجہ تو دیوبندی ہے. جڑا بریلوی ہے کہنے لگے اس نے احمد رضا خان صاحب دی کتب نو پڑھیا نہیں، یاد نہیں کیتا، لیکن احمد رضا خان صاحب دے عقیدے تے ہے، بریلوی ہے. میں سوال کرنا چاہنا، میں گزارش کرنا چاہنا، اگر بریلوی احمد رضا خان صاحب دی کتب نو پڑھے بغیر، دیکھے بغیر، انہوں نے یاد کیتے بغیر احمد رضا خان صاحب دے عقیدے تے رہ کے وہ بریلوی کہلا سکتا ہے. اگر دیوبندی علماء دیوبندی کتب نو پڑھے دیکھے بغیر علماء دیوبند عقیدے تے رہ کے دیوبندی کہلا سکتا ہے. اگر جناب علی حنفی اور فقہ حنفی دی کتب نو پڑھے دیکھے بغیر عقیدہ حنفی بنا کے امام ابو حنیفہ دے عقیدے تے رہ کے انہاں دے فقہی مسائل تے رہ کے حنفی کہلا سکتا ہے. پھر سنیے ہم اہل حدیث کیوں ہے؟ ہم نے اگر حدیث کی کتب کو یاد نہیں کیا، لاکھ لاکھ، 2-2 لاکھ، 5-5 لاکھ حدیث سانو یاد نہیں نے. سنو اسی اہل حدیث کیوں ہاں؟ رب دے قرآن تے عمل کر کے، پیغمبر دی حدیث تے عمل کر کے، صحابہ محدثین دے منہج اور عقیدے تے رہ کے اسی بھی اہل الحدیث ہاں. ہم کون ہیں؟ اچھی بولو، ہم کون ہیں؟ این تے تقریر نہیں ٹورنی، ہجے تو میں تمہید بان کے چیک کرنے ٹیسٹ تو انہوں لا رہے ہیں بھی بندے سننا چاہتے ہیں کہ نہیں. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟
اچھی ہم کون ہیں؟ نال دے ملے تے آواز جو ہے نا ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پھر اچھی بولو ہم کون ہیں؟ جو تک سارے بولنا نہیں گلت نہیں ٹوٹی ہم کون ہیں؟ سویرے بچے سکولے جانا ہے نا رستے چلنا ہے نا ایک جڑے آکھنا ہم کون ہیں دوجے سارے آکھنا کون ہے اچھی بولو کٹھے سکولے ویندے ہو نا تو ایک آکے ہم کون ہے باقی سارے آکھن تو راج مولوی ٹکرے آکے تو انو کی ہویا ہے خیر انہوں کو راتی مولوی ہے سبق دے گیا ہم کون ہیں ہم کون ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سنیے جڑا اعتراض کل نو جنم لینا میں آج ہی اس اعتراض دا صفایا کر جہاں کوئی کہہ سکتا سی تے مسلمان تسی اہل حدیث دا سبق کیوں پڑھا گئے ہو؟ سننا توجہ فرمانا ذاتی طور تے ساڈا نام مسلمین ہے ذاتی طور تے اسی مسلمان ہاں صفاتی طور تے اسی آل الحدیث ہاں جس طرح ذاتی طور تے کسی بندے دا نام جناب علی عبداللہ ہوئے وہ قرآن نو حفظ کر لے اس نو حافظ صاحب کیا جاندہ ہے وہ قرات پڑھ لے اس نو قاری کیا جاندہ ہے وہ جناب علی علم دین سیکھ جائے اس نو عالم کیا جاندہ ہے اسی طرح ساڈا ذاتی نام مسلمان ہے اور ساڈا صفاتی نام اہل حدیث ہے جدو اسی اہل کلام جدو محدثین دی زندگی اندر اہل حدیث دی زندگی اندر محدثین دی زندگی اندر اہل کلام اٹھے گمراہی پھیلانے لگے محدثین آگے بڑھے صفاتی نام اہل سنت لے کے سنت دی حفاظت واسطے ساڑھے اسلاف آگے بڑھے اور لقب پاکے اہل سنت دا لقب سلف صالحین محدثین نے پایا ہے پھر وقت آیا جدو حدیث نو خلط ملط کرنے دا گمراہ فرقہ اٹھا جدو حدیث دا انکار ہونے لگا جدو حدیث دے اندر جناب علی پچرہ داخل کر کے حدیث دی طویل کرنے لگے جدو اپنی جناب علی اراؤ قیاس دے نال حدیث دا رد کرنے لگے اس دور اندر ساڑھے سلف صالحین نے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور مسعود دیوار دی حیثیت نہ کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہے جب تک اسی محدثین زندہ ہاں پیغمبر دی حدیث دا رائے اور قیاس نہ رد نہیں کرنے دیاں گے پیغمبر دی حدیث نو مٹنے نہیں دیاں گے پھر جنہ حدیث دا دفاع کیتا ہے جڑے حدیث دے سامنے دفاعی پوزیشن اندر کھڑے ہو کے حدیث دی حفاظت کر دے رہے انہوں دا صفاتی لقب کیا ہے اہل حدیث ہم اہل حدیث ہیں ہم اہل حدیث ہیں انشاءاللہ اس نام نو مٹنے بھی نہیں دیاں گے اس نام نو جھکنے بھی نہیں دیاں گے محدثین نے اس نام نو استعمال کیتا ہے محدثین نے اس نام دے نال جناب علی حق دی دعوت نو پھیلایا ہے جڑا اج کہندا ہے اہل حدیث لفظ استعمال نہ کرو میں کیا تکلیف کیا ہے تینوں پریشانی کیا ہے تیرے اندر بیماری کیا ہے جڑا آندا ہے اہل حدیث لفظ استعمال نہ کرو اتنا دعوت رک دی ہے میں کیا تو جھوٹ بولنا ہے محدثین نے اس نام نو لفظ اہل حدیث نو استعمال کیتا ہے لقب اہل حدیث نو محدثین نے استعمال کیتا ہے جائیے علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک پوری مستقل کتاب لکھی ہے شرف اصحاب الحدیث دے نام تے جائیے پڑھئے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دی جامع ترمذی پڑھ جائیے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے حق والے گروہ کا نام اہل حدیث استعمال کیا ہے اگر اس طرح سمجھنا ہے امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لقب اہل حدیث نو استعمال کیتا ہے امام ابن حبان نے استعمال کیتا ہے اس لقب نو امام احمد بن سنان واسطی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لقب اہل حدیث کے ساتھ دعوت دا پیغام دیا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتب اندر اس لقب نو بیان کیتا ہے آج کہندے ہو لقب اہل حدیث نو بیان نہ کرنا اس دے نال دعوت رک جائے گی سنیے میرے پیغام تے غور کیجئے میں تو او عظیم لقب ہے جس دے نال سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ جدو اندرون سندھ اندر تشریف لائے ایک بھی مسجد اہل حدیث نہیں ہے جائیے سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ دی زندگی پڑھئے ایک خطبہ لائیے ایک واز لائیے ایک تقریر لائیے حضرت بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ دی جس اندر انہوں نے لقب اہل حدیث نو استعمال نہ کیتا ہوئے ہر واز اندر ہر خطبے اندر ہر تقریر اندر لفظ اہل حدیث لقب اہل حدیث نو
بیان کیتا ہے اللہ دی رحمت و فضل ہوئی لقب اہل حدیث نہ دعوت نہیں رک دی سید بدیع الدین شاہ راشدی نے لقب اہل حدیث نال دعوت توحید دی دعوت سنت دی ہے جدو سید بدیع الدین شاہ راشدی اندرون سندھ اندر آئے ایک بھی مسجد اہل حدیث موجود نہیں سی جدو حضرت راشدی صاحب دا جنازہ اٹھیا 700 مساجد اندرون سندھ اندر اہل حدیث دیا موجود سن تسی آندے ہو لقب اہل حدیث نہ دعوت رک دی ہے میں آنا تیری غلط فہمی ہے جائیے پڑھیے پروفیسر حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ نو جدو بہاول پور اندر آئے نے حضرت بہاول پوری نے ہر خطبے اندر ہر واز اندر ہر لیکچر اندر ہر جگہ تے ہر مقام تے حتیٰ کہ یونیورسٹی اندر لیکچر دے دوران بھی لقب اہل حدیث نو استعمال فرمایا حضرت بہاول پوری نے لقب اہل حدیث نو استعمال کیا دعوت تو نہیں رکی دعوت پھیلی ہے لقب اہل حدیث دی وجہ تو لفظ اہل حدیث دی وجہ تو آج بہاول پور اندر پہنچیے جا کے پوچھئے سوال کیجئے بہاول پور دے اندر مسلک اہل حدیث کس طرح غالب آیا ہر اہل حدیث بزرگ کہے گا حافظ عبداللہ بہاول پوری دی محنت ہے مسلک اہل حدیث دی دعوت دی ہے تا جناب علی مسلک اہل حدیث غالب آیا ہے میں کہا کرنا جڑا لقب اہل حدیث نو پسند نہیں کردا جڑا اندر نانا مسجد اہل حدیث نہ لکھنا اشتہار تے اہل حدیث نہ لکھنا حضرت لقب اہل حدیث نہ لکھو نہ بولو دعوت رکے گی میں نہ تو جھوٹ بولنا ہے لقب اہل حدیث تو وہ عظیم ترین لقب ہے جس دی وجہ تو دعوت پھیل دی ہے جدی وجہ تو حق دی پہچان ہوندی ہے دوروں لوگ پہچان جاندے نے جدو لقب اہل حدیث آندا ہے نا دوروں لوگ پہچان دے نے اے مواحد ہے دوروں لوگ پہچان دے نے جناب علی اے پیغمبر دا دیوان ہے دوروں لوگ پہچان دے نے اے سنت عمل کرنے والا ہے جدو بندے نو کو پوچھدا تو کون ہے بندہ دا میں اہل حدیث ہاں لوگ سمجھ دے نے اے حق والا ہے اے توحید والا ہے اے بدعت و نفرت کرنے والا اے سنت دا متبع ہے اے پیغمبر دی سنت دی دعوت دینے والا اور سن لیجئے میرے الفاظ علماء کرام نوٹ کیجئے رب دی زمین تے ایک سکہ محدث لائیے ایک سکہ محدث لائیے جس نے لقب اہل حدیث نو پسند نہ کیا ہو بلکہ ہر سکہ محدث نے لقب اہل حدیث نو بیان بھی کیا اور استعمال دعوت بھی دی ہے انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہم لقب اہل حدیث کو بیان کرتے رہیں گے اس کی دعوت دیتے رہیں گے اور ہم اعلان کریں گے ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں اچھی بولو ہم کون ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا سننا توجہ فرمانا یہ اتنا پیارا لقب ہے اتنا پیارا لفظ ہے لفظ اہل حدیث جدو اے لفظ آ جاندہ ہے ادو ہی مخالف سمجھدا ہے پیغمبر دی سنت دا محافظ ہے جدو اے لفظ آندہ ہوئے ادو ہی توحید دی علامت بن جاندہ ہوئے جدو لفظ اہل حدیث آندہ ہے ادو ہی مواحد دی پہچان بن جاندہ ہے جے سمجھنا ہے تے پھر غور کرنا ہدایت دی علامت عقیدہ توحید قرآن کہندہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون اللہ فرماندے نے ہدایت یافتہ او ہے جدے عقیدے اندر شرک نہیں ہوئے گا جدہ عقیدہ شرک تو پاک ہوئے گا سنیے رب دی زمین تے واحد گروہ اہل حدیث تے ہم وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے جن کا عقیدہ شرک سے پاک ہے ساڑھے بڑے بڑے نام رکھے گئے کسی نے غیر مقلد کہا کسی نے انگریز تے دور دی پیداوار کہا کسی نے لا مذہب کہا کسی نے وہابی کہا کسی نے نجدی کہا لیکن آج تک رب دی زمین تے سانو مشرک کہنے والا کوئی ماں نے پتر جمعی کوئی نہیں غیر بھی تسلیم کر دے اس دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہے شرک موجود نہیں ہے جدو کوئی پوچھے کون اسی کہنے اہل حدیث نالی پہچان ہوں دیئے اے مواحد ہے ادا عقیدہ شرک تو پاک ہے پھر میں کہہ سکنا عقیدہ توحید دی پہچان ہے تو لفظ اہل حدیث ہے عقیدہ توحید دی پہچان بنا تو لفظ اہل حدیث بنا اگر اس طرح بھی سمجھنا ہے طائفہ منصورہ کامیاب گروہ دی علامت ہے لقب اہل حدیث
کیونکہ محبوب نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت ایک گروہ حق تے رہے گا. محبوب نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت ایک گروہ حق تے رہے گا. تمام محدثین پڑھیے جنہیں اس حدیث تے قلم اٹھایا لکھا. محدثین لکھ کے رب دی زمین تے طائفہ منصورہ ہے تو صرف آل الحدیث نے. پیغمبر دے غلام دی پہچان لقب اہل حدیث ہے. دوروں پتہ چلتا ہے اے پیغمبر دا دیوانہ ہے, اے دی نسبت محمدی ہے, اے چشتی نہیں, اے قادری نہیں, اے سوروردی نہیں, اے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی نہیں, اے محمدی ہے. لوگ پوچھتے ہیں تسی کدی بیعت ہو؟ میں کہا تسی کدی ہو؟ اے جی چشتی بیعت ہوں. میں کہا اچھا تو کا دی ہے؟ میں قادری, میں سوروردی, میں نقش بندی. میں کہا تواڈے سارے سلسلے سارے پیر سارے آستانے مبارک, ذرا تسی بھی جرت کر کے کو اہل حدیث ہو تانوں مبارک ہوئے. تسی بیعت کس دی ہو؟ میں کہا ہم بیعت اس کی ہیں جسے اعلیٰ رب نے کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا. ہم بیعت محمد مصطفیٰ کی, ہم بیعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ان سے اعلیٰ کوئی ہے تو لائیے پیش کیجئے. ان سے اعلیٰ کائنات میں رب نے پیدا کوئی نہیں کیا. ہم بیعت محمدی. آندھے تواڈا پیر ہی کوئی نہیں. میں کہا اسی پیر بنائے اس نو اسی بیعت ہوئی اس دیاں جس تو اعلیٰ ہور ہے ہی کوئی نہیں, سانو ہور بنان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تسی اس پیر نو چھڑے تائیں کدے ایتھے کھجل ہوندے ہو کدے اوتھے کھجل ہوندے ہو. اج چشتی ہو اگلے دن نقش بندی ہوندے ہو, اوتھوں اگلے دن قادری ہوندے ہو, اوتھوں اگلے دن سوروردی. میں کہا ساڈے کو روزانہ در در تے کھجل نہیں ہویا جاندا. اسی عبادت دے واسطے ایک ذات دا انتخاب کر لیا اور رب دی ذات ہے اور اسی بیعت کر کے سلسلہ جوڑ کے اسی اطاعت دی بیعت کیتی ہے. پتہ کنہ دے ہاتھ تے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. سنیے ساڑھے دنیا اندر بھی امام تے محمد مصطفیٰ نے قیامت والے دن بھی لقب اہل حدیث پہچان بنے گا. اہل حدیث دی سنت توجہ فرمانا. قیامت والے دن بھی ساڑھے امام کون نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی واسطے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر اندر قرآن پاک دی اس آیت تحت لکھا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرماندے نے قیامت والے دن ہر بندے نو اس تے امام دے نام تے آواز پائے گی. حنفیہ نو آواز آئے گی آؤ تسی اپنے امام ابو حنیفہ دے نال آ جاؤ. شافعیہ نو امام شافعی دے نام تے آواز آئے گی. مالکیہ نو امام مالک دے نام تے آواز آئے گی. حنبلیہ نو امام احمد دے نام تے آواز آئے گی. جعفریہ نو امام جعفر صادق دے نام تے آواز آئے گی. حنبلی امام احمد دے نال, مالکی امام مالک دے نال, شافعی امام شافعی دے نال, حنفی امام ابو حنیفہ نال, جعفری امام جعفر صادق دے نال تے مصطفیٰ دے نال کون جان گے؟ یہ سارے تے اپنے اپنے امامہ نال, یہ سارے اپنے اپنے امامہ نال. حنفی سارے این سمجھ لو 100 بندہ اگر حنفی ہے تے 100 دا 100 جڑا ہے او جناب علی امام ابو حنیفہ نا, 100 بندہ شافی امام شافی نا, 100 حنبلی امام احمد بن حنبل نا, 100 مالکی تے امام مالک دے نال, 100 جعفری تے امام جعفر دے نال. 500 بندہ ٹر گئے. پیچھے جناب علی رہ گئے اسی 100. ہم کون رہ گئے پیچھے؟ کون رہ گئے؟ اچھی بولو کون پیچھے رہ گئے نے؟ یہ سارے تے امامہ نہ ٹر گئے نے. پیچھے اسی رہ گئے ہاں تے ادھروں امام کون رہ گئے نے؟ محمد مصطفیٰ رہ گئے نے. اسی نبی پاک نو گزارش کرانگے محبوب جی اے سارے تواڈے نال بے وفائی کر کے اپنے امامہ نہ ٹر گئے نے. محبوبہ اسی تواڈے ہاں, ساڈا تواڈے سوا کوئی نہیں تے تواڈا ساڈے سوا کوئی نہیں. محبوب فرمان گے آ جاؤ اہل حدیثو چلیے کدھر؟ محبوب لے کے جنت دے دروازے تے پہنچن گے تے جنت دے دروازے تے بھی اہل حدیث دی حقانیت گونج جائے گی. سنیے پیغمبر انقلاب کانفرنس سننے والوں, جنت دے دروازے تے بھی انقلاب تو بعد پہنچن گے تے اہل حدیث پہنچن گے. کہو گے کیویں اہل حدیث پہنچن گے؟ امام ابو حنیفہ دے ماننے والے امام ابو حنیفہ نہ, شافی مالکی حنبلی سارے اپنے امامہ نہ ٹر جان گے. کدھر جان گے؟ کوئی کسی دے پاس گارنٹی دلیل موجود نہیں. حسن ظن نے
ہیں کہ امام صاحب امام شافعی مالک ائمہ اربع سارے امام جنت اندر جان کے گارنٹی تے دلیل موجود کوئی نہیں. میں آنا جنہ دے امامہ دے جنت اندر جان دی گارنٹی دلیل موجود کوئی نہیں, انہاں دے اپنے جنت اندر جان دی دلیل کی ہو سکتی ہے؟ اسی امام اس نو منیا میں جڑے جب تک جنت دے دروازے تے جان کے نہیں تے جنت دا دروازہ کھلنا ہی کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا میں جاواں گا جنت دے دروازے تے, پوچھا جائے گا کون؟ محبوب فرمان گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے دربان جنت کہے گا محبوبہ جدوں دی جنت بنی ہے اس دن تو میری ڈیوٹی لگ گئی ہے, ایتے کھڑا ہو جا. ادو تک دروازہ جنت دا کھولنا نہیں جب تک امام اہل حدیث نے آنا نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اور میں اللہ دی رحمت و فضل نہ کہنے لگا, سننا توجہ فرمانا, پیغمبر دی سنت دے محافظ بھی رب دی زمین تے اہل حدیث نے ہر گروہ کسی نہ کسی انداز دے اندر سنت دی مخالفت کردہ نظر آ رہا ہوئے, ہر گروہ کسی نہ کسی بہانے دے نال حدیث دا رد کردہ نظر آ رہا ہوئے. رب دی زمین تے موجودہ دور دے اندر واحد رب دی زمین تے گروہ آل الحدیث ہے جڑا پیغمبر دی سنت تے عمل کر رہا ہوئے, جڑا حدیث دا دفاع کر رہا ہوئے, جڑا حدیث نو سنبھال کے بیٹھا ہوئے, جس نے اعلان کیتا ہوئے جانتے جا سکتی ہے بچے ذبح کروائے جا سکتے نے, بیویاں بیوہ کروائیاں جا سکتیاں نے, لیکن پیغمبر دی حدیث نو نہ جھکنے دیاں گے نہ مٹنے دیاں گے نہ پیغمبر دی حدیث دا رد کرنے دیاں گے. تو بڑے بڑے گروہاں نے موجودہ معاشرے اندر رد کیتا ہے, لیکن رب دی زمین تے اہل حدیث ٹٹے رے جمے رے. میں کہہ سکنا یا اہل حدیث اس حدیث تے مصداق نے جو صحیح مسلم اندر میرے محبوب فرما گے بادا الاسلام غریبا وسیعود غریبا طوبا للغربا. نبی پاک نے فرمایا اسلام اجنبیت تو شروع ہویا ہوئے, ایک وقت آئے گا اسلام دین اجنبی ہو کے رہ جائے گا. نبی پاک نے فرمایا جڑا اس دور دے اندر بھی میرے دین نو میری حدیث نو قرآن نو تھام لے گا اس نو جنت دی بشارت ہے. فرمایا اس نو جنت دی بشارت ہے. جے اے سمجھنا ہے تو سننے ابھی داؤد سلسلہ حدیث سے صحیحہ دی حدیث تے غور کیجئے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی, فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا جدوں بڑا صبر کیتا جائے گا. فرمایا صبر دا دور آئے گا جدوں فتنے بڑھ جان گے. فرمایا ادو جڑے لوگ صبر کرن گے جڑے جم جان گے ڈٹ جان گے. فرمایا جڑے ادو صبر کر جان گے جڑے ادو حدیث تے دین تے مشکل تے فتنے دے دور دے اندر جدوں انکار حدیث دا فتنہ ہوئے گا, جدوں امام دی آڑ دے اندر عقل دی آڑ اندر فلسفہ تے منطق دی آڑ دے اندر جدو حدیث تا رد کیتا جائے گا, محبوب نے فرمایا جڑے ادو صبر کر کے حدیث تے ڈٹ جان گے. نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور انہوں 50 بندیاں دے برابر ثواب عطا کرے گا, 50 بندیاں دے برابر اللہ مقام عطا کرے گا. صحابہ کرام کہنے لگے محبوب جی اس دور دے 50 بندے ہون گے. نبی پاک نے فرمایا نہیں ہو میرے صحابہ, جڑے لوگ مشکل دور دے اندر فتنیاں دے دور دے اندر انکار حدیث دے فتنے دے دور دے اندر جڑے لوگ دین تے حدیث تے عمل تے ڈٹ جان گے اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں نو میرے 50 صحابہ کرام دے ثواب دے برابر اجر عطا کر دے گا. میں کہہ سکنا آج بھی حدیث تے اگر کوئی ڈٹ گیا تے اہل حدیث ہے. بڑے بڑے لوگوں نے حدیث تا بڑے بڑے رنگ در انکار کیتا ہوئے, سنت دا انکار کیتا ہوئے. رب دی زمین تے اہل حدیث ہے جس نے اعلان کیتا ہوئے پیغمبر دی سنت نو مٹنے نہیں دیاں گے, پیغمبر دی حدیث تا رد نہیں ہونے دیاں گے. اسا اعلان کیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. جے سمجھنا ہے تے چند ایک باتوں دے توجہ فرمائیے. اہل حدیث نے کس طرح موجودہ دور دے اندر لوگاں حدیث نو مٹانے دی کوشش کی تھی. اہل حدیث آج بھی سنت نو حدیث نو تھام کے کھڑا ہے, پیغمبر دے عمل نو زندہ رکھ کے کھڑا ہے. میں رب دی رحمت و فضل نہ کہہ سکنا آج اللہ دی زمین تے اس حدیث ابو داؤد اور سلسلہ سیادی حدیث تے مصداق رب
रब दी ज़मीन ते अहले हदीस ने हदीस मुस्लिम बदल इस्लामु क़रीबा वसा यहूदु क़रीबा तूबा लिल ग़ुरबा। इस हदीस ते मिसदाक रब दी ज़मीन ते मौजूदा दौर अंदर सिर्फ आलुल हदीस ने कई एक सुनता दा कई एक जनाब अली मुस्तफा दे अमला दा इनकार किया गया। अहले हदीस दरमियान अंदर आके सुन्नत दा पैगाम लेके खड़े नहीं नहीं पैगंबर दी सुन्नत नूं नहीं मिटने देंगे। समझना है ते तवज्जो फरमाना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत नूं अहले हदीस किस तरह संभाल के बैठा हुए। तवज्जो फरमाना मौसम सर्दी दा वे मौसम सर्दी दा तो हुण बंदे ने नमाज पढ़नी बंदा आया मस्जिद जो ही मस्जिद दाखिल होया ना ते वुदू करन लगा जो ही वुदू शुरू किया वुदू करदे हाथ धोते कुली की नक्श पानी चढ़ाया चेहरा धोता फिर अपने बाजू धोते ते बंदे ने बनी है पगड़ी जट जिमीदार पगड़ी पहनी हुई है शदीद सर्दी हुण की करिए बंदा मस्जिद आया हुण पगड़ी उतारे फिर मसा करे। साडा बंदा मस्जिद आया ना जदों सर दे मसे की बारी आती है ना तो पगड़ी दे उतों हाथ फेर के मसा किया ते करीब नाल दूजा बंदा खड़ा है जिहड़ा अहले हदीस नहीं आंदा पगड़ी लाई क्यों नहीं कहंदा तां नहीं लाई कि मैं कौन हाँ उची बोलो हुण ते गल तुरन लगी। आंदा पगड़ी ला के मसा कर कहंदा नहीं उतारनी पगड़ी ते मसा करना है कहंदा क्यों करना है आंदा तां करना कि मैं नहीं यार इंज नहीं चाह सकनी दुआ करिए फिर दसो तकरीर करिए कि दुआ करिए तकरीर करनी है तो फिर उची बोलो फिर हुण कहा पगड़ी ते मसा क्यों कीता है वो आंदा तां कीता कि मैं कौन हाँ कहना तू हल्दी से तां कीता उन्होंने कहा हाँ क्योंकि मेरे को हदीस है मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू कीता है महबूब अलैहि सलाम ने अपनी पगड़ी ते मसा कीता है आंदा मैं तो नहीं करना कहना चंगा फिर ला पग अपनी पगड़ी लाई तो फिर सिर मसा कीता तो अगले दिहाड़े डॉक्टर दे तुरया जाए तो हल्दीस टकरिया आंदा खैर है आंदा सिर च दर्द है ठंडा तता हो गया सी हल्दीस आंदा रो मौलवियां दी जान नूं जिन्हें कहा पगड़ी ला उन्होंने कहा तू तू चंगा रह गया तू पगड़ी ते मसा कीता उन्होंने कहा तां कीता कि मैं मुहम्मद मुस्तफा दी हदीस नूं मानने वाला तुसीं हदीस दा इनकार कीता आंदा नहीं मैं ते अपने मौलवी नूं पुछया मौलवी जी उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा पगड़ी ते मसा हो सकता है मौलवी आखिया नहीं नहीं उन्होंने कहा हदीस से आंदा हदीस च आंदा आंदा वो हदीस ते है उन्होंने कहा फिर कर लेना चाहिए उन्होंने कहा नहीं वो ना नबी पाक दी पगड़ी जरा थोड़ी जी टेढ़ी हो गई सी तो जो सहाबी ने रवायत किया ना बयान किया पगड़ी के मसे की रवायत का जो सहाबी रावी वो दूर खड़ा वेंदा सी उन्होंने वेखण च गलती लग गई और शर्म तो नहीं आती होगी सहाबी को गलती लगाते हो तुम क्या कहते हो सहाबी को गलती लग गई किताब अंदर अल्फाज लिखे गए पगड़ी ते मसा दी हदीस आई तो इतराज किया गया कहने लगे रसूलुल्लाह दी पगड़ी जरा टेढ़ी हो गई सी नबी पाक ते वुजू दे दौरान पगड़ी सीधी कर लगे हाथ लग गया ते सहाबी नूं वेखण च गलती लग गई हया तो नहीं आती होगी शर्म तो नहीं आती होगी उम्मत का इजमा है पैगंबर दे सारे सहाबा सिखा ने सहाबा इकराम दीन नूं बयान करने अंदर आदिल ने सहाबा इकराम साबित ने तुसी आंदे हो सहाबा नूं गलती लग गई हया तो नहीं आया होएगा मैं क्या अगर तू ये बात कह भी ले क्या उस सहाबी नूं गलती लग गई ये तेरा नजरिया तेरी सोच है अहले हदीस कहंदा है सहाबी नूं गलती नहीं लगी बल्कि सहाबी ने पैगंबर दी सुन्नत नूं बयान कीता है और याद रखिए पगड़ी ते मसा करने दी पैगंबर दी सुन्नत और अमल नूं बयान करने वाला अगर एक सहाबी होंदा फिर जनाब अली तुहाडा कोई इतराज शायद कोई कबूल करदा 5 सहाबा इकराम जिन्होंने पगड़ी ते मसा करने दे अमल नूं पैगंबर दे अमल नूं बयान किया मैं क्या तू ने एक नूं गलती लगी बाकी 4 सहाबा इकराम भी फरमा रहे पैगंबर ने पगड़ी ते मसा किया तू पैगंबर दी हदीस दा इनकार करने वास्ते सहाबी दी जात नूं गलती दा शिकार कर रहे हैं अहले हदीस कहंदा सहाबी नूं गलती नहीं लगी 1 2 3 नहीं 5 सहाबा इकराम ने पैगंबर दी सुन्नत नूं बयान कीता है अहले हदीस सर्दी अंदर वुजू करेगा पगड़ी ते मसा करेगा क्योंकि हम कौन है
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو سر دا مسا کیتا پھر کناں دا مسا کیتا ہوئے، پیر دون دی واری آئی ہے تے اے جڑا اہل حدیث ہے اس نے جراباں پہنی ہویاں نے، جڑا غیر اہل حدیث ہے اس نے بھی جراباں پہنیاں ہویاں نے۔ اہل حدیث نے جراباں پائیاں سی وضو کر کے جراباں پہنیاں نے، ہن جدو اہل حدیث دوبارہ اگلی نماز تے وضو کر رہا ہوئے، جدو پگڑی تے مسا کیتا پھر کناں دا مسا کیتا، ہن پیر دھومن دی باری آئی ہے، اہل حدیث اسی طرح جراباں تے مسا کر رہا ہوئے۔ حنفی پوچھنے لگا غیر اہل حدیث آندا ہوئے تو جراباں تے مسا کیوں کر رہا ہوئے؟ اہل حدیث آندا میں تاں کر رہا کیونکہ میں اہل حدیث ہاں، میرے پاس پیغمبر دی حدیث موجود ہے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے جراباں تے مسا کیتا ہوئے۔ سنن ابی داؤد اندر روایت موجود ہے، میرے محبوب دے دوسرے صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے جراباں تے مسا کیتا ہوئے، اور محدثین کرام نے کتب حدیث کے اندر باب قائم کیتے ہیں، باب المسح علی الجوربین، آندے نہیں جی جراباں تے مسا نہیں ہو سکتا۔ جائیے جامع ترمذی پڑھیے، جامع ترمذی دے اندر امام ابو مقاتل سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں آیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پاس، امام ابو حنیفہ بیمار نے، جس بیماری اندر امام ابو حنیفہ وفات پا گئے نے، اس دا معنی کی امام ابو حنیفہ دی زندگی دے آخری ایام دے اندر امام ابو مقاتل سمرقندی فرماندے نے میں آیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تیمارداری کرنے واسطے، نماز دا وقت ہو گیا ہوئے، امام صاحب اٹھے نے، امام صاحب نے وضو کیتا ہوئے، امام صاحب جدوں پاؤں دون دی باری آئی ہے، امام صاحب نے جراباں پہنیاں ہویاں نے، تے امام ابو مقاتل سمرقندی فرماندے نے میں کی ویکھیا وے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جراباں دے اوتے مسا کیتا ہوئے۔ میں پوچھا امام صاحب تسی تے جراباں تے مسے دے قائل نہیں سو، ہن جراباں تے مسا کیوں کر رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے ابو مقاتل سمرقندی میں پہلے جراباں تے مسے دا قائل نہیں سا، جراباں تے مسا نہیں سا کردا، چند دن پہلے میرے کو پیغمبر دی حدیث پہنچی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام بھی جدوں وضو کر دے جراباں پہنیاں ہوندیاں، نبی پاک جراباں تے مسا کر دے، میں ابو حنیفہ نے جراباں تے تا مسا کیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے مسا کیتا ہوئے۔ اہل حدیث جراباں تے مسا کردا ہوئے، غیر اہل حدیث جڑا ہے اس نے جراباں اتار کے تے پھر پاؤں دھوتے نے، پھر جدوں سردی لگ دی ہے پھر پریشان ہوندے نے۔ میں کہا کیوں پریشان ہوندے؟ روو مولویاں دی جان نو جنہاں پیغمبر دی سنت تو دور کیتا ہوئے، آر رحمت والے دین اندر، آر رحمت والے مسلک اندر جدے اندر پیغمبر دی سنت دی رحمت موجود ہے، اسی جراباں تے مسا تا کرنے کیونکہ ہم کون؟ ہم اہل حدیث۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جدو وضو مکمل ہویا ہوئے بندہ اگے آیا، ہن کہ اذان دا ٹائم ہو گیا، اذان کہنے لگا ہوئے مؤذن نے اذان شروع کیتی ہے۔ مسجد اہل حدیث کے اندر مؤذن اذان کہندا ہوئے تے کی آندا اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اہل حدیث سے اس نے اذان کہی ہے، اکہری اذان کہی ہے۔ جدو نماز دا وقت ہویا اقامت کہنے لگا مؤذن اہل حدیث، ادو اکہری اقامت کہندا ہوئے، پوچھیا جاندا وے تسی اکہری اذان تو بعد اکہری اقامت کیوں کہندے ہو؟ اسی کیا سی تاں کہنے ہاں کیونکہ اسی اہل حدیث ہاں۔ صحیح البخاری چ روایت موجود ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہری اذان کہندے تے اکہری اقامت کہندے سن۔ دوسری مسجد غیر اہل حدیث دی ہے، او دے اندر اذان ہوئی ہے، اذان اکہری ہوئی ہے، جدوں نماز کھڑی ہون لگی ہے تے اقامت دوہری کہی ہے۔ میں کہنا حضرت جی دوہری اقامت کیوں کہلواندے ہو؟ آندا ابو داؤد دے اندر موجود ہے۔ میں کہا حضرت جی دوہری اقامت ابو داؤد موجود ہے تے دوہری اذان ابو داؤد موجود نہیں۔ اہل حدیث مؤذن اذان کاری کوے تے اقامت بھی اچھی بولو، اقامت بھی تے جدو اہل حدیث مؤذن اگلا دن ہویا مؤذن اہل حدیث مسجد آیا اذان کہیے تے دوہری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر ان کلماتوں پیچھے پڑھیے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ دوری اذان ہے. جائیے مولویوں نے پوچھئے مولوی جی دوری اقامت کہلان دے اپنی مسجد اندر دوری اذان کیوں نہیں کہلوان دے؟ مولوی مر جائے گا اپنی مسجد اندر دوری اذان نہیں کہلوائے گا. پوچھئے مولوی جی کیا حدیث نہیں ہے؟ مولوی کہے گا حدیث ہے. اس نے پوچھئے مولوی جی دوری اقامت کہلان دے ہو جس حدیث اندر دوری اقامت دا ذکر موجود ہے کیا دوری اذان دا ذکر بھی اس سے حدیث اندر نہیں ہے؟ آدھی حدیث نو مان کے آدھی حدیث تا انکار کیوں کیتا ہے؟ حدیث تا اول حصہ اذان دوری ہے اس نو چھوڑے آجے اور اگلا حصہ اقامت لے کے اقامت کہہ رہے ہو. اور جدو جناب علی مولوی اکیاری اذان کہہ کے دوری اقامت کہلاندہ ہے اکیاری اذان تو بعد اکیاری اقامت نہیں کہلاندہ. اہل حدیث دونوں حدیث تے عمل کردہ ہے. اکیاری اذان میرے بلال نے کہی ہے اکیاری اقامت میرے بلال کہندے رہے. اہل حدیث جدو اکیاری اذان کہندہ ہے ادو اقامت بھی اکیاری کہندہ ہے. جدو اہل حدیث دوری اذان کہندہ ہے ادو اہل حدیث اقامت بھی دوری کہندہ ہے. مولوی اذان اکیاری کہی ہے اور اقامت دوری کہی ہے. اکیاری اقامت دا انکار کیا اور دوری اذان دا انکار کیا. کیوں کیا؟ ہمارا سوال ہے. تم نے حدیث کا انکار کیا ہم نے دونوں حدیث پہ عمل کیا کیونکہ ہم کون ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. پوچھو گے بھی مولوی جی دسو دوری اذان حدیث ہے یا نہیں؟ جو مولوی کہنا ہے تو مولوی نے پوچھو مولوی جی کیا حدیث صحیح نہیں؟ تو جے مولوی کہ صحیح نہیں تو پھر پوچھو مولوی جی تسی پھر جڑی اقامت کواندے ہو دوری پھر اے بھی صحیح حدیث تو ثابت نہیں ہے کیوں کواندے ہو؟ اگو مولوی نال ہی پلٹا کھائے نہیں حدیث تو صحیح ہے. ان کو مولوی جے حدیث صحیح ہے اقامت او دے موجود ہے کہے گا جی. اور کہ مولوی پھر دوری اذان تو پریشانی کیوں؟ دوری اذان کہلوائیے. مولوی کدے نہیں کہلائے گا مولوی کہ میری مسیح تو چھٹی کروانی ہو میں کیوں کہواں؟ اس نے کہا مولوی جی سننے ابھی داؤد اندر حدیث ہے ابو داؤد لے جائیے کھولیے. اللہ کردے رہنے والے عقل مند انسانوں میری دعوت غور کیجئے. جائیے میں پورے وثوق نا علماء دی موجودگی اندر کہنے لگا ایک حدیث سے صحیح لائیے جس تے اہل حدیث تا عمل موجود نہ ہوئے. رب دی رحمت و فضل ہے ہر حدیث سے صحیح تے اللہ دی زمین تے اگر کوئی عمل کر کے اور حدیث نو تھام کے بیٹھا تو رب دی زمین تے اہل حدیث ہے. مولوی نے کو مولوی دی حدیث نہیں جدو مولوی کے حدیث اس نے کو اذان کہیے اے پیغمبر دی حدیث نہیں ہے صحابی دا عمل نہیں ہے. سیدنا ابو محذورہ مکہ پاک اندر مؤذن سن دوری اذان کے اندر دوری اقامت کے اندر ہے. جے مولوی دوری اذان کہہ کے حدیث تے کر لے عمل تے پھر مولوی دے نار رہو. تے جے مولوی عمل نہ کرے تے مولوی نے کو مولوی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم جا رہے ہیں پوچھے کدھر؟ انہوں نے کہا جا رہا ہوں میں کدھر؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ این سمجھنا ہے توجہ فرمانا. مؤذن آیا مسجد دے اندر ادھر بارش شروع ہو گئی. مؤذن اہل حدیث نے اذان شروع کی تھی یا کیا اندہ ہے الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال. مولوی پریشان ہویا اب دیکھیا میں تو انہوں کہنا نہیں وابی جیب جیب گلنا کر دے رہے کدے سنی ہے جدی اذان الا صلو فی الرحال بندے نے ہاں جی مولوی جی واقعہ نہیں سنی. دیکھیا پھر تانوں ایسے تو آنے انہاں تو بچ کے رہو. میں نہ بچ کے رہو لیکن پوچھو ہم سے تم الا صلو فی الرحال کیوں کہتے ہو؟ ہمارا جواب سنو. ہم بارش کے دوران اذان میں الا صلو فی الرحال اس واسطے آنے ہیں کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں. حدیث بخاری تے عمل کرنے ہیں. کہاں یاد آئے؟ مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری
شیخوپور بیان ہوئے تو شیخوپوری صاحب دا ذکر نہ ہوئے، اے بھی نا انصافی ہے۔ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ حافظ عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، میں اپنی مسجد اذان کہی تو میں اذان چاکھیا الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، لوگوں نماز گھر اندر پڑھ لو۔ مولوی نے فتنہ شروع کیتا، پھر گڑبڑ شروع، ویکھیا حافظ عبداللہ نویں اذان کہی ہے۔ وہ بندے کٹھے کیتے محلے دے چیئرمین کو آگے، ان کے چیئرمین صاحب کل اذان سنی سی؟ ان کے ہاں سنی سی۔ ان کا ویکھیا حافظ عبداللہ نے نویں اذان کہی ہے، آندا سی الا صلو فی الرحال، اے رحال رحال کہہ رہے سی، اگے سنیا چیئرمین صاحب؟ آندا یار سنیا تو میں بھی اگے کوئی نہیں۔ ان کا ویکھیا پھر حافظ عبداللہ نویں اذان کی، چلو آؤ حافظ عبداللہ نو پوچھیے کیوں کہی ہے۔ چیئرمین عقل مند سی، کوئی حدیث بھی کو چار پہندے اٹھتے سن۔ ان کا گل سنو مولوی جی، میں تواڈے نال ٹر جاں گا حافظ صاحب کو، پر ایک گل یاد رکھو، حافظ صاحب اہل حدیث نے، انہاں کول دلیل ضرور ہوگی، بغیر دلیل دے حافظ عبداللہ کام کو نہیں کردا، تے میں تواڈے نال ٹر جانا تے جے دی دتی حافظ عبداللہ صاحب نے کوئی دلیل کوئی حدیث پیش کرتی تے مولوی جی اگلی باری پی گئی بارش تے تواڈی مسیت میں کہانی ہے تواڈے کول، چلو جے کہہ لو گے تے میں تواڈے نال جانا۔ مولویاں دا لوڑ ہی کو نہیں جان دی، کیڑی لوڑ ہے جائیے تے کوئی دلیل لئیے تے پھر عمل کریے تے پھر نواں کام شروع کریے، جان دی لوڑ ہی نہیں۔ یہ اللہ نے شرف دیتا ہے حدیث تے عمل دا، تو کس نو؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سنیے توجہ فرمانا، یہ اذان کہی ہے بارش کے اندر حدیث تے عمل کیتا ہے تے اہل حدیث نے جے این سمجھنا ہے تے توجہ فرمانا۔ نمازی مغرب دی نماز واسطے مسجد اندر پہنچ گئے ہیں، قاری آصف عسکری صاحب حافظہ اللہ نے نماز مغرب پڑھائی ہے، جو ہی سلام پھیرے آوے تے محسوس ہوا باہر بارش ہو رہی ہے، اپنے نمازی نو کہنے لگے ویکھیو باہر بارش ہے، نمازی آ کے دسیا باہر ویکھے ہاں جی بارش بڑی شدید ہو رہی ہے۔ قاری صاحب فرمان لگے اٹھو پھر نالی عشاء دی نماز بھی پڑھ رہی ہے، عشاء دی نماز پڑھا کے نمازی گھراں نو ٹر گئے نے۔ ہن عشاء تے مسجد نہیں آونا، دوسری مسجد دے اندر جناب علی غیر اہل حدیث مسجد دے اندر بارش کے دوران مغرب دی جدوں نماز تو سلام پھریا ویکھیا بارش ہو رہی ہے، نمازی کہنے لگے مولوی جی کیچڑ ہو گیا وے باہر، ہن بارش ہے تے جاواں گے مغرب پڑھ کے پھر عشاء تے آواں گے، کتے سلپ ہوواں گے، ڈگاں گے، کتے سٹاں لگن گیاں، کسی دیاں ہڈیاں ٹوٹن گیاں، نال عشاء پڑھا دو۔ مولوی کہنے لگا ڈگو جاؤ سلپ ہوو تے ہڈیاں توڑاؤ، لیکن عشاء تے پھر مسیح تے آؤ گے تے عشاء پڑھاواں گا۔ مولوی جی پڑھا دو، کہنے لگا نہیں پڑھاواں گا، تینو مولوی نے کیچڑ اندر بھی دوڑایا، جا تے پھر عشاء واسطے آ۔ اہل حدیث نے بارش کے دوران دو نمازاں نوں اکٹھیااں کیوں کیتا ہے؟ کہندے تسی کیوں کر دیو؟ میں کہا تاں کیتیاں نے دو نمازاں بارش اندر اکٹھیاں کیونکہ ہم اہل حدیث وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ دو بندیاں نے سفر شروع کیتا ہوئے، ایک اہل حدیث ہے ایک غیر اہل حدیث ہے۔ جدوں جناب علی گاڑی اندر بیٹھنے تو پہلا زور دی نماز پڑھی اہل حدیث نے، غیر اہل حدیث نے بھی نماز پڑھی ہے۔ اہل حدیث نو پتہ ہے ہن میں سفر شروع کر رہا، سفر 3-4 گھنٹے دا ہوئے، راستے اندر اثر دی نماز آ جائے گی، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، راستے اندر پتہ نہیں گاڑی روکے گا کہ نہیں روکے گا۔ اہل حدیث نے زور دے نال اثر دی نماز پڑھ لئی ہے تے گاڑی اندر بیٹھ گیا، ہن اثر دی نماز راستے اندر آئی، اہل حدیث نے گاڑی والے نوں نہیں آکھیا روک نہیں روکیں گا تے پھر مینوں ایتھے اتار دے۔ اہل حدیث خاموش ہو کے بیٹھا ہے، کیوں؟ حدیث تے عمل کر کے آ رہا ہوئے۔ آندے تسی دو نمازاں اکٹھیاں پڑھیاں، میں کہا تاں پڑھیاں نے کہ پیغمبر دی حدیث موجود ہے۔ غیر اہل حدیث نے زور پڑھی اثر نہیں پڑھی، گاڑی اندر بیٹھ گیا ہوئے، راستے اندر اثر دا ٹائم ہو گیا ہوئے، گاڑی والے نوں کہن لگا گڈی سائڈ تے لا، انہیں کہا کوئی نہیں لانی، میں آگے جا کے ٹائم چکنا، ٹائم کوئی نہیں۔ تو جے ہوئے کوئی رائے بینڈ دا بھائی گاڑی سائڈ پہ لگائیں، میں رائے بینڈ سے آ رہا ہوں، میں نے تو نماز پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا میرا، تمہیں نہیں پتا میں خان ہوتا ہوں، میں رائے بینڈ سے آیا ہوں، میں نے نماز پڑھنا، بھائیو نماز نماز نماز۔ ڈرائیور آنا میرے کو ٹائم کو نہیں، میں کو جا کے گڈی دا ٹائم چکنا ہے، آنا سائڈ تے لا، ڈرائیور آنا بولی جا میں تو نہیں لاندا، وڈا تو نمازی آگے جا کے پڑھ، کہتا آگے بھی نہیں پڑھوں گا، اس نے کہا پہلا پڑھ، پہلے بھی نہیں پڑھنا تھا،
पहल हदीस आंदा यार मैं पढ़ आया, वो ड्राइवर आंदा वेखा भी तो पढ़ी बैठा तो तुम ही पढ़ लेनी सी। आंदा मैंने नहीं पढ़ा, गाड़ी साइड पे लगाए रोक के मैंने नमाज पढ़ना है। वो आंदा हदीस भाई तू क्यों पढ़ी है? हदीस को आंदा मैं ता पढ़ आया जोर दे नाल असर, क्योंकि मैं कौन हाँ, मैं पढ़ आया। ड्राइवर आंदा तू पढ़ आया, बहस का ता ही नहीं, उन्हें कहा मैं अकलमंद ता पढ़ आया। यह जड़ा है ना हदीस का इन्हें अमल छोड़िया ता यदी अकल गई है, तो हुण बहस रहा। ड्राइवर आंदा रो जावे पिट तो मैं गड्डी साइड ते नहीं लानी। हुण सारे रस्ते बहस जारी तो ड्राइवर गड्डी साइड ते नहीं लाई। मैं कहा तू चीख झाड़ा पाया तो मौलवियां पवाया ते आ इस रहमत वाले दीन अंदर ते बहस नहीं होएगी। कहंदा तुसी बहस नहीं की, पहले नमाज पढ़ आए हो। मैं कहा तां पढ़िए कि असी कौन हाँ, हम अहले हदीस। व मैं युतिल्लाह व रसूल व मैं युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। सुन्ना तवज्जो फरमाना, अज़ान होई है ते बंदे मस्जिद अंदर पहुंचे ने। जो ही मस्जिद अंदर आए ने की वेख्या नमाज हो चुकी है, नमाज हो गई। ते जड़ा अहले हदीस है वो वेंदा भी मैं हुण कल्ला, चलो वेख्या वो पिछे भाई वजू कर रहे हैं, रुक जाता है भाई वजू कर लो। उन्हें वजू किया, आया तो जमात दोवां ने अपनी खड़े होकर शुरू कर दी। एक इमाम बन गया, एक मुक्तदी। आंदे तुसी दो जने जमात शुरू की है, क्यों पढ़ रहे हो? मैं कहता पढ़िए कि असी अहले हदीस हाँ। क्यों? मेरे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा